खुदावंद यसु मसीह के बहुत ही मुकद्दस, मोहतरम और मुकद्दम नाम के वसीला से आप सब की एक बार फिर से सलामती हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में महफूज और ठीक ठाक हैं। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा आपको इन मुश्किल अयाम में फतह याब होने की तौफीक बख्शे, और हमें उम्मीद कामिल है कि हम बहुत जल्द आपस में फिर से मिलने वाले होंगे। आज हम हैकल के मुतालिक पैगामात के सिलसिले का इख्तिताम यूहन्ना की अंजील और मुकाशफा की किताब में यसु मसीह की पहली और दूसरी आमद का मवाजना करते हुए करेंगे। मुझे मालूम है कि आखिरी अयाम के मुतालिक बात करना बहुत से लोगों के लिए खौफ या शायद मगलूब होने का सबब बनता है। अक्सर औकात जब मैं कलीसिया के मेंबरान से बाइबल के मुतालिक बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम मुकाशफा की किताब नहीं पढ़ते क्योंकि ये बहुत मुश्किल किताब है, या ये बहुत ही खौफजदा करने वाली किताब है। ये बहुत ही अजीब सी बात है, और हकीकत इसके बरक्स ये है कि रसूलों ने खुदा के इल्हाम से मुस्तकबिल के औकात की वजाहत के लिए इन किताबों को तहरीर किया ताकि मुस्तकबिल के वाक़यात को तहरीर करें। इन नबूवती तसानीफ का बाइबल में होना हमारे लिए तसल्ली और हौसला अफजाई का सबब है। खास तौर पर मौजूदा वक्त की मुश्किलात में ये तहरीरें हमें तसल्ली और हौसला अफजाई देती है। लिहाजा आज मेरी उम्मीद ये है कि जब हम यूहन्ना के अल्फाजों को सुनेंगे तो हम तसल्ली और खुशी पाएंगे, ना कि खौफ और पेचीदगी का शिकार होंगे। पैगाम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू में ये पैगाम आपको अमली, जिंदगी तब्दील करने वाला या उम्मीद और खुशी देने वाला महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम पैगाम के आखिर की तरफ जाएंगे तो आप ये देखना और समझना शुरू कर देंगे कि पूरी तारीख में खुदा का मंसूबा क्या था और किस तरह मोहम्मे के तमाम टुकड़े आपस में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और मेरा ईमान है कि आपको ऐसा इत्मीनान मिलेगा जो समझ से बाहर है, खास तौर पर मौजूदा अयाम के लिए जब तमाम दुनिया गिरती और बिखरती हुई दिखाई देती है। तो आइए जल्दी के साथ पिछले माह में जो हम सीख चुके हैं उसको दोहराते हैं, और ये मत भूलें कि अगर आप किसी इबादत में शरीक नहीं हो सके तो इस वीडियो के साथ तमाम तर पैगामात के लिंक्स जो है ये मौजूद है। अब हम पूरी बाइबल में पहले हैकल का जो बयान है उसके मुतालिक बातचीत करते हैं। अगरचे बाइबल मुकद्दस 66 किताबों पर मुश्तमिल है, जिसे 40 लोगों ने 1500 साल के अरसे में तहरीर किया, लेकिन शुरू से आखिर तक बाइबल एक ही हम आहंग कहानी सुनाती हुई दिखाई देती है। इस कहानी का आगाज और इख्तिताम खुदा का इंसानों के साथ रहने पर होता है। बाइबल की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब के पहले 2 अबवाब में खुदा आदम और हवा के साथ बगैर किसी रुकावट के बातचीत करता, चलता फिरता हुआ दिखाई देता है। और मुकाशफा जो कि बाइबल की आखिरी किताब है, इसके आखिरी 2 अबवाब हमें बताते हैं कि एक दिन नया आसमान और नई जमीन वजूद में आएगी और खुदा बगैर किसी रुकावट के बनी नौ इंसान के साथ फिर से सकूनत करने वाला होगा। पैदाइश के पहले और दूसरे बाब और मुकाशफा के 21वें और 22वें अबवाब के दरमियान हम बाइबल मुकद्दस में खुदा की 4 सकूनत गाहों यानी 4 किस्म की हैकलों का जिक्र पाते हैं, जिनका मकसद हमें याद दिलाना है कि खुदा हमारे दरमियान रहने की ख्वाहिश रखता है। यूहन्ना 5वें बाब की 39वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। यीशु मसीह ये कह रहे थे कि इन 4 हैकलों समेत तमाम बाइबल इनके मुतालिक बातचीत करती है। ये 4 इकसाम की हैकलें जिनका जिक्र हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, ये एक ही हकीकी और असली हैकल जो कि खुदावंद यीशु मसीह है उनकी तरफ इशारा करती है। जैसा कि हमने इस माह में यूहन्ना 2 बाब की आयत 19 से 22 में यीशु के हैकल के मुतालिक अल्फाजों का मुताला किया। यीशु का इन हवाला जात में यूहन्ना के 2 बाब में मरकजी नुक्ता यही था
آئیے بائبل کی ان 4 قسموں کی ہیکلوں کا جلدی کے ساتھ ہم جائزہ لیتے ہیں جو یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس وقت میں آپ کو جلدی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان ہیکلوں کی اقسام کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری گزشتہ عبادات کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے لنکس نیچے دیے گئے ہیں۔ پہلی جو ہیکل ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ کائنات کی ہیکل ہے۔ کائنات وہ پہلی جگہ تھی جہاں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بائبل کی پہلی کتاب کے پہلے 3 ابواب میں ہمیں اس جگہ کا ذکر ملتا ہے جہاں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ان ابواب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے 6 دنوں میں سب کچھ پیدا کیا اور پھر 7ویں دن آرام کیا۔ خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور انہیں باغ عدن میں رکھا۔ جب تک وہ باغ عدن میں رہے خدا براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کرتا اور ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا۔ خدا ان سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے آدم اور حوا کی نافرمانی کے باعث وہ خصوصی تعلق جو وہ خدا کے ساتھ رکھتے تھے انہوں نے اس تعلق کو کھو دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات وہ پہلی قسم کی ہیکل تھی جہاں خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا، لیکن گناہ آنے کے باعث دنیا آلودہ ہو گئی اور پھر خدا ان کے ساتھ مستقل سکونت اختیار نہ کر سکا۔ کائنات کے ہیکل ہونے یا خدا کی حقیقی سکونت گاہ ہونے کے خیال کی تصدیق پہلے ہم یسایہ کے 66ویں باب کی پہلی 2 آیات میں پڑھتے ہیں اور بعد میں اسٹیفنس نے اعمال 7 باب اور پولس نے اعمال 17 باب میں اس پہلی ہیکل کی تصدیق کی۔ دوسری جو ہیکل ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ خیمہ اجتماع کی ہیکل تھی۔ خیمہ اجتماع اسرائیلی لوگوں کے درمیان خدا کی دوسری قسم کی سکونت گاہ تھی۔ دوسری جگہ جہاں ہمیں کلام مقدس میں ہیکل کا تصور ملتا ہے وہ خروج کی کتاب ہے، جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیلی لوگوں کو ہدایت دی کہ وہ ایک خاص تمبو بنائے جہاں وہ تمام بیابانی آوارگی کے دوران قربانیاں گزران سکے۔ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ خدا کا روح دن کے وقت ایک بادل کی صورت میں ان پر سایہ کرتا اور رات کے وقت آگ کے ستون کی صورت میں ان کے درمیان موجود رہتا۔ اس طرح قوم کو خدا کی دیدنی اور قائم رہنے والی وفاداری اور موجودگی کا احساس دلاتا جو قومی تاریخ میں مشکل ترین ایام تھے۔ اگرچہ خیمہ اجتماع بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، تاہم یہ جانوروں کی جلد، کپڑوں اور ستونوں پر کھڑا رہنے والا ایک تمبو ہی تو تھا۔ اس کے باوجود یہ 500 سال تک موسیٰ سے لے کر سلیمان تک قربانی کی جگہ کے طور پر یاد اور استعمال کیا جاتا رہا۔ تیسری ہیکل یروشلم کی ہیکل ہے۔ داؤد بادشاہ کی حکمرانی کے دوران آخرکار جب قوم خوشحال، قائم اور پرسکون تھی اور جب داؤد نے اپنے لیے ایک بہت ہی شاندار اور مہنگے ترین محل کو تعمیر کر لیا تو اسے احساس جرم ہوا کہ خدا کی سکونت گاہ محض ایک تمبو پر مشتمل تھی، لہٰذا اس نے خدا کے لیے ایک باضابطہ ہیکل بنانے کا منصوبہ بنایا جو نفیس دیودار کی لکڑی، قیمتی دھاتوں اور زیورات سے بنائی جانی تھی۔ تاہم خدا نے داؤد کے اس خیال کی زیادہ پرواہ نہیں کی اور ہیکل کی تعمیر کے لیے داؤد کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے خدا نے داؤد سے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا، کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ خدا جو کہ کائنات کا خالق ہے، اس کے نزدیک یہ خیال بہت ہی حقیر سا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے لیے ایک گھر کو تعمیر کر سکتا ہے۔ تاہم خدا نے اپنے فضل سے داؤد کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ خدا داؤد کے بیٹے سلیمان کو اجازت دے گا کہ وہ اس کے لیے ایک شاندار ہیکل تعمیر کرے جہاں اسرائیلی لوگ جا کر عبادت کر سکے۔ سلیمان کی یروشلیمی ہیکل بعد میں تباہ کر دی گئی اور پھر اسے دوبارہ تعمیر بھی کیا گیا، اور یہی ہیکل کلام مقدس میں تیسری قسم کی ہیکل تھی۔ لیکن اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا نے اصرار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہیکل کی تعمیر اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ رہے گا۔ خدا کی برکات کے حصول کے لیے لوگوں پر لازم تھا کہ وہ اس کے احکام کی تابعداری کریں اور اسے اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ سونے سے آراستہ عمارات کے ذریعے خدا کی مہربانی کو خریدا نہیں جا سکتا تھا۔
फिर चौथी जो हैकल हमें दिखाई देती है वो कलीसिया है। जैसा कि पैगामात के सिलसिले में हमने बताया कि यीशु मसीह की जिंदगी के दौरान हैकल में उनके इलाही इख्तियार का इनकार किया गया। वो जगह जो खुदा को खुशामदीद कहने के लिए तामीर की गई थी, आखिरकार खुदा को रद्द करने और मसीह को मसलूब करने की जगह बन गई। क़यामत के जरिए मौत पर फतह पाने के बाद यीशु ने इन तमाम चीजों को कलीसिया के जरिए, जिसे उसने अपने खून से खरीदा था, दोबारा हासिल करने का इरादा किया। मत्ती के 28वें बाब की आयत 18 से 20 में यीशु ने अपने शागिर्दों को हिदायत दी कि वो वाहिद इख्तियार वाले हैं, वो तमाम अक़वाम की इबादत के मुस्तहक है। उनकी तालीमात उनकी तमाम तर तालीमात उनके नए शागिर्दों को सिखाई जाएंगी और वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। कलीसिया, जिसका मतलब मकामी ईमानदारों का इज्तिमा है, वो जरिया बना जिसके वसीले से यीशु का पैगाम सारी दुनिया में फैला। और वो हर शख्स जो उस पैगाम पर ईमान लाता है, यीशु ने उसके साथ वादा किया कि वो खुदा के रूह को हासिल करेगा और खुदा का जिंदा मकदस यानी हैकल बन जाएगा। लिहाजा अगर आप यीशु पर ईमान लाते हैं तो आपको हैकलों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद खुदा की सकूनत गाह बन गए हैं। क्योंकि यीशु अपना रूह आपके बातन में, आपके दिल के अंदर डालता है। ये बाइबल में बयान करदा हैकलों में से चौथी किस्म की हैकल है, जिसका जिक्र हम पहला कुरिन्थियों उसके 3 बाब की आयत नंबर 16 से 17 में पाते हैं। अब जब हम यूहन्ना की तसानीफ की तरफ चलते हैं तो मैं चाहता हूं कि हम इन 4 इकसाम की हैकल को याद रखें, क्योंकि यूहन्ना की अंजील के पहले 3 अबवाब और मुकाशफा की किताब के आखिरी 2 अबवाब में हमें इनके मुतालिक हवाला जात देखने को मिलेंगे। यूहन्ना रसूल खुदा के इल्हाम से अक्सर औकात मुकाशफा की किताब में बहुत सी ऐसी तस्वीरें, अलामतें और मुहावरे इस्तेमाल करता है जिनके इशारे पुराने अहदनामे की कहानियों के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं और जिनके साथ उस वक्त के पढ़ने वाले बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। जब हम इन हवाला जात का मुताला करें तो मेरी उम्मीद ये है कि आप कलाम मुकद्दस की नई सच्चाइयां सीख कर कलाम की और ज्यादा इज्जत और सिताइश और गहराई में जा सके। लेकिन इससे बढ़कर मेरी उम्मीद ये है कि इन हवाला जात में आज की मुश्किल तरीन सूरत हाल के लिए आप तसल्ली और इत्मीनान का पैगाम पाने वाले हो। बाइबल मुकद्दस में बयान करदा 4 इकसाम की हैकलें यीशु मसीह की हमारे साथ मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ इशारा करती है, जो मेरे लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श है। लिहाजा मुकाशफा की किताब में जाने से पहले आइए जरा हम यूहन्ना की अंजील में 4 हैकलों के तस्वुर को देखते हैं। यूहन्ना की अंजील में 4 हैकलों का हमें जिक्र मिलता है। पहली हैकल कायनाती हैकल है। यूहन्ना की अंजील का आगाज इन अल्फाज से होता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आइए अब इस आयत का मवाजना पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत से करते हैं, जहां यूं लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। क्या आपने इन दोनों आयत में यकसानियत पर गौर किया? दोनों हवाला जात का आगाज इब्तिदा से होता है और दोनों बयानात की साख्त 3 एक जैसे हिस्सों पर मुश्तमिल है। इससे ज्यादा सवाल जो काबिल गौर है वो ये है कि तख्लीक का काम कौन कर रहा है। पैदाइश की किताब से हम जानते हैं कि खुदा ने कलाम किया और हर चीज वजूद में आती चली गई। यूहन्ना की अंजील में यीशु को कलमा कहा गया है, वही कलाम जो पैदाइश की किताब में किया गया था। यीशु मसीह वही कलमा थे जिसके बायस ये दुनिया तख्लीक हुई थी। हवाले के अगले हिस्से को जब हम देखते हैं तो यूं लिखा है, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और पैदाइश की किताब में लिखा है, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। इस वक्त
اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یوحنا اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہا تھا کہ اس کے پڑھنے والے پیدائش کے کتاب کے پہلے باب کی طرف جائیں جہاں کائناتی ہیکل کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کا تو ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ بائبل مقدس اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی تو یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے۔ تاہم اگر یوں لگے کہ یہ حوالہ براہ راست یسوع کا ذکر نہیں کرتا تو آئیے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی آیت نمبر 4 اور 5 کو دیکھتے ہیں، جہاں پر مرقوم ہے کہ اس میں، اسی کلمے میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ پیدائش پہلے باب کی آیت نمبر 3 اور 4 کا موازنہ جب ہم ان آیات کے ساتھ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں یوں لکھا ہے، خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ ایک بار پھر سے، کیا آپ نے یکسانیت کو دیکھا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ کون زندگی کے وجود کی وجہ بنا؟ کیسے نور کو تاریکی سمجھ نہ پائی؟ تاریک دنیا جو کہ تاریکی میں تھی، اس نے یسوع کو نہ پہچانا۔ مرکزی نقطے کو مت بھولیے، پیدائش کی کتاب میں درج کیا گیا تھا کہ خدا نے زمین کو اس لیے بنایا تاکہ وہ انسانوں کے رہنے کے لیے ایک ایسی جگہ بنے جہاں پر خدا ان کے ساتھ سکونت کرے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیدائش کی کہانی دراصل ایک سایہ تھی، ایک تصویر تھی، دوسرے الفاظ میں ایک ایسی نبوت تھی جس کا اشارہ خدا کے کلام کی طرف تھا، وہی کلام جو آدمیوں کی زندگی اور آدمیوں کا نور تھا، یعنی وہ یسوع مسیح خود تھے۔ یوحنا کی انجیل میں دوسری جو ہیکل ہے اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ خیمہ کی ہیکل ہے۔ چند ہی آیات کے بعد یوحنا کے پہلے باب کی جب ہم 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں دوسری قسم کی ہیکل کا ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 14 یوں فرماتی ہے، یوں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آج کے بائبل پڑھنے والے کے لیے اس آیت کے مرکزی نقطے کو نظر انداز کرنا بہت ہی آسان ہے۔ خیمہ ایسا تمبو تھا جسے باہر سے جانوروں کی جلد سے ڈھانپا جاتا تھا، اور جہاں خروج کے وقت خدا کا جلال اس کے لوگوں کے درمیان سکونت کیا کرتا تھا، رہا کرتا تھا۔ یونانی زبان میں یہ موازنہ لفظ رہنے کے ذریعے اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کے وقت جو لفظ خیمے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہی لفظ اس آیت میں رہنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل یہ کہہ رہی ہے کہ یسوع خیمہ بن کر زمین پر آیا اور ہمارے درمیان رہا۔ کلام خدا نے اپنے آپ کو اسی طرح جسم سے ڈھانپا جس طرح خیمہ کو جانوروں کی جلد سے ڈھانپا جاتا تھا، اور جس طرح جب مسیح یسوع کو ہم نے دیکھا تو ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ جو کچھ موسیٰ کے خیمہ کو ہونا چاہیے تھا، یسوع اصلی معنوں میں اس خیمہ کی تکمیل تھے۔ لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے خدا کی حضوری نے جسم اختیار کیا۔ اس لحاظ سے خیمہ یسوع کی پہلی آمد کی نبوت تھا، جس کی کامل طور پر تکمیل مسیح یسوع میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خیمے کی طرح یسوع کی پہلی آمد مستقل آمد نہ تھی، بلکہ مختصر آمد تھی۔ خیمے کی طرح خدا کا جلال یسوع کے معجزات اور شاندار نشانات کے ذریعے ظاہر ہوا۔ خیمہ کی طرح یسوع کی ظاہری صورت مکمل طور پر نہ ہی مختلف تھی اور نہ ہی بہت خوبصورت۔ پہلے خیمے کی طرح یسوع فروتن تھے، اور جس قوم کو وہ بخشے گئے تھے اس قوم نے ان کو رد کر دیا۔ ایک پوری نسل بیابان میں مر گئی کیونکہ انہوں نے اس خدا پر ایمان رکھنے سے انکار کر دیا جو ان کے ساتھ تھا، جو ان کے دشمنوں کو شکست دینے میں ان کا مددگار تھا۔ اسی طرح یسوع کے وقت اکثر اسرائیلی لوگوں نے اسے رد کر دیا اور اس ایمان کے ساتھ مر گئے کہ یسوع مجرم تھا،
वो मुजरिम नहीं था। यूहन्ना की अंजील में तीसरी जो हैकल या मकदस का हमें जिक्र मिलता है वो यूहन्ना के दूसरे बाब की आयत 19 ता 22 में है, जो हमारा मरकजी हवाला रहा है। अब हम यूहन्ना के दूसरे बाब में दाखिल होते हैं तो हमें तीसरी किस्म की हैकल का हवाला मिलता है। कलाम खुदा में यूहन्ना की अंजील के दूसरे बाब की आयत नंबर 19 ता 22 में यूं मरकूम है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में यह मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन की मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और उसके कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। यीशु को कायनात के वजूद का सबब बयान किया गया है, जो वाक़अतन में आदम और हवा के साथ रहा करता था। उन्हें हकीकी खेमा के तौर पर बयान किया गया है, जो इंसानों के दरमियान सकूनत किया करता था। और अब यीशु अपने मुतालिक बयान कर रहे थे कि वो हकीकी मकदस है, जिन्हें ढाया जाना, जिन्हें बर्बाद किया जाना था, और जो दोबारा उठ खड़े होने वाले और दोबारा तामीर होने वाले थे। यीशु ऐसा मकदस बनने वाले थे जो खेमा की तरह आर्जी ना था, बल्कि मुस्तकिल मकदस और हैकल था। जो अल्फाज अभी हमने पढ़े हैं, इनमें यीशु ना सिर्फ अपनी मौत और जी उठने की पेशनगोई कर रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि एक दिन वो अपने लोगों के साथ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करेंगे। ऐसा दिन आएगा जब पत्थरों और लकड़ियों से बनी हुई हैकल की जरूरत न रहेगी, क्योंकि उनकी जिस्मानी हजूरी के जरिए तमाम इंसानियत को खुदा के हजूर बराह रास्त रसाई मिल जाएगी। हम इस नबूवत की तकमील मुकाशफा की किताब में देखेंगे, लेकिन पेशतर इससे कि हम मुकाशफा की किताब में जाएं, आइए देखते हैं कि किस तरह हैकल की चौथी किस्म यूहन्ना की किताब में बयान की गई है। यूहन्ना की अंजील का तीसरा बाब पूरी बाइबल के अहम तरीन अबवाब में से एक बाब है, क्योंकि इसमें हम यीशु की तालीम का बयान बहुत वाज़े और बहुत साफ अल्फाज में देखते हैं। खास तौर पर इस बाब में बताया गया है कि वो अपनी कुर्बानी के जरिए बनी नौ इंसान को बचाने के लिए तशरीफ लाए। उनके लिए वो गुनाह की कुर्बानी ठहरे थे, जो उनकी कुर्बानी पर भरोसा और ईमान लाने वाले थे। जो यीशु पर ईमान लाने वाले थे, उनके मुतालिक यीशु ने बताया कि वो नए सिरे से पैदा हुए हैं, या दूसरे अल्फाजों में उन्होंने नई जिंदगी पाली है। इस बात को यूहन्ना के तीसरे बाब के पहले हिस्से में वाज़े किया गया है, जब यीशु निकोदेमस के साथ बात कर रहे थे। और मैं चाहूंगा और आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक यूहन्ना का तीसरा बाब और उसका पहला हिस्सा नहीं पढ़ा, बराए मेहरबानी वक्त निकालकर इस हिस्से कलाम के इस हिस्से को जरूर पढ़ें। तीसरे बाब का जो दूसरा हिस्सा है वो उसी कदर अहम है जिस कदर पहला हिस्सा अहम है, क्योंकि दूसरे हिस्से में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत का जिक्र किया गया है। ये वो यूहन्ना है जो यीशु की पैदाइश से कुछ माह पहले पैदा हुआ और उसने अपनी जिंदगी यीशु की राह की तैयारी के लिए वक्फ कर डाली ताकि दुनिया के साथ उसके पैगाम को बांटे। यूहन्ना ने अपने अल्फाज में यूं बयान किया है। यूहन्ना के तीसरे बाब की आयत नंबर 28 से 30 में यूं लिखा है, तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। इस पैगाम के लिए मैं चाहता हूं कि हम अपनी तवज्जो यूहन्ना की मिसाल पर लगाएं। वो यहाँ पर दुल्हा और दुल्हन की इस्तेलाह इस्तेमाल करता है। यीशु के मुतालिक यूहन्ना ने कहा कि दुल्हन यीशु की है। पूरे नए अहदनामे में मसीह की कलीसिया को दुल्हन के तौर पर पेश किया गया है। आइए सुनते हैं कि पौलुस किस तरह ये बताता है कि यीशु ने कलीसिया के लिए क्या किया जो उनकी दुल्हन है। इफ्सियों के खत के 5वें बाब में जब हम जाते हैं
اور افسوں کے خط کے 5ویں باب میں جا کر اس کی ہم آیت نمبر 25 تا 27 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں: اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اس حوالے میں یسوع کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے کلیسیا سے محبت کی، کلیسیا کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، اپنے کلام سے کلیسیا کو پاک، مقدس اور صاف کیا، تاکہ مستقبل کے کسی مخصوص مقام پر اسے اپنے سامنے حاضر کریں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے کرنتھیوں کے خط میں سے مطالعہ کیا تھا کہ کلیسیا جس کا مطلب ایمانداروں کا اجتماع ہے، اسے خدا کی ہیکل کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، کیونکہ ہر ایماندار کو خدا کا روح دیا گیا ہے جب وہ نجات پانے کے لیے مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ اس لحاظ سے خدا کی ہیکل یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے درمیان موجود ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں آج میں اور آپ ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع دوبارہ آنے والے ہیں، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج جب خدا اپنے روح کی صورت میں ہمارے اندر رہتا ہے تو یہ ہیکل کی آخری صورت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یسوع اپنی دلہن کو تیار کر رہے ہیں، تاکہ ایک وقت میں اس دلہن کو اپنے حضور حاضر کریں، اور وہ وقت ابھی مستقبل میں ہے۔ یوحنا اپنی انجیل کے ابتدائی ابواب میں 4 ہیکلوں کا حوالہ دیتا ہے جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اور بائبل کے آخری 2 ابواب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ 4 ہیکلیں یسوع کی دوسری آمد پر آخری اور حتمی تکمیل پائیں گی، اور ہمارے درمیان آخری اور حتمی ہیکل جو ہے وہ موجود ہوگی۔ وہ آخری اور حتمی ہیکل مکاشفہ کی کتاب میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا نام مکاشفہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے سننے والوں پر مستقبل کے واقعات کو ظاہر کرتی ہے۔ دور جدید کے پڑھنے والوں کے لیے مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی عجیب، ناقابل یقین اور یہاں تک کہ بعض اوقات دیوانگی لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس قسم کی نبوتی تحریریں پرانے عہد نامے میں بہت عام تھیں، اور پیشن گوئیوں کے متعلق بائبل کا اندراج ہمیشہ بالکل درست رہا ہے۔ یوحنا رسول نے اس کتاب کو پہلی صدی کے آخر میں اس وقت تحریر کیا جب وہ بحیرہ روم کے ایک جزیرے پتمس کے قریب جلا وطن تھا۔ یسوع اس پر ظاہر ہوئے اور یسوع مسیح نے اس کو یہ الفاظ کہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا مکاشفہ پہلے باب کی 11ویں آیت میں کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں۔ یسوع نے مکاشفہ کے باب نمبر 2 اور 3 میں آسیا کی کلیسیاؤں سے شخصی طور پر مخاطب ہو کر پیغام دیا۔ اگرچہ ہم ان ابواب کا فی الحال تفصیلی مطالعہ نہیں کر پائیں گے، لیکن میں ایک نقطے پر ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ مکاشفہ تمام 7 کلیسیاؤں کو باب نمبر 4 سے لے کر 22 تک دیا گیا، لیکن انہوں نے ہر کلیسیا سے توقع کی کہ اس پیغام کا اثر مختلف ہوگا۔ یسوع کے جس مکاشفے کا مطالعہ ہم کرنے والے ہیں، اس کا مقصد افسس کی کلیسیا میں جذبات کو ابھارنا تھا، سمرنا کی کلیسیا کو جو کہ اعزا رسانی کا سامنا کر رہی تھی تسلی اور حوصلہ افزائی کرنا تھا، تھواتیرا کی کلیسیا کو اس کے بگاڑ پر ملامت اور قائل کرنا تھا، لودیکیا کی کلیسیا کو نیم گرم ہونے پر ملامت اور نصیحت کرنا تھا۔ شاید یہ کتاب آپ کو اس لیے خوفزدہ کرتی ہے کیونکہ آپ پرگمن کی کلیسیا کی طرح شاید سمجھوتا کر رہے ہیں۔
اگر آپ تسلی کی حالت میں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سمرنا کی کلیسیا کی طرح دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لودیکیا کی کلیسیا کی طرح نیم گرم ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب نہ صرف مستقبل کے متعلق خدا کے منصوبے پر سے پردہ ہٹاتی ہے بلکہ اس بات سے بھی پردہ اٹھاتی ہے کہ ہماری خواہشات خدا جیسی ہے یا نہیں ہے۔ اس سوچ کے ساتھ جب ہم مکاشفہ کے 21ویں باب کی طرف چلتے ہیں تو اس وقت مکاشفہ کی کتاب میں جب ہم 21ویں باب کا پس منظر پر بات چیت کرتے ہیں بہت کچھ ہو چکا ہے، اور وہ دور جو ایزر ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے ابواب 6 تا 18 کے ان میں دکھ بھرے واقعات پر مشتمل ہے جو ساری دنیا میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ باب نمبر 19 میں یسوع ہر مجدون کی جنگ جیت چکے ہیں۔ باب نمبر 20 میں شیطان کو آگ کی جھیل میں ڈالا جا چکا ہے، اور یسوع ابدیت میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم باب نمبر 21 میں داخل ہوتے اور باب نمبر 21 سے آغاز کریں گے۔ یہاں یوں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کے جب ہم 21ویں باب کی طرف جاتے ہیں اور اس کی ہم پہلی 5 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی پہلی 5 آیات میں کلام خدا میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 9 میں جاتے ہیں تو آیت نمبر 9 میں یوں لکھا ہے، پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس پیالے تھے وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے کیا آپ نے غور کیا کہ یہاں ہیکل کی چاروں اقسام کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ہم مطالعہ اس ماہ میں کرتے آئے ہیں؟ آئیے ذرا اسی باب کی آیت نمبر 22 تا 27 کو بھی پڑھتے ہیں، جہاں پر یوں مرقوم ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت و عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے کیا آپ نے غور کیا کہ یوحنا نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی؟ یسوع کی آمد میں اسے کلمہ خدا کے طور پر بیان کیا گیا جو ساری کائنات کی تخلیق کا سبب تھا، مگر یوحنا 3 سال تک یسوع کے ساتھ رہا،
اور اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا یکسر طور پر بدل جائے۔ اس کے بجائے یسوع نے کہا تھا کہ غریب غربا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور اس دنیا میں تم دکھ اٹھاؤ گے۔ یسوع اپنے دوست کی موت پر روئے تھے اور یسوع نے صلیب پر سے دیکھ کر یوحنا سے کہا تھا کہ میری ماں کی دیکھ بھال کرنا۔ یسوع زمین پر اترے تھے لیکن انہوں نے اس دنیا میں ہونے والی تمام تر خرابیاں اور تمام تر زیادتیاں درست نہیں کی تھیں، لیکن اب یوحنا نے یسوع کو فتح مندی کے ساتھ اترتے ہوئے دیکھا اور آسمان اور زمین نئی ہو گئی تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، سب چیزوں کی مرمت ہو چکی تھی، سب چیزیں بحال ہو چکی تھی۔ یوحنا کی قید جزیرے کے درمیان تھی جو خشکی سے سینکڑوں میل دور تھا۔ قید میں یوحنا لوہے کی زنجیروں سے نہیں بندھا تھا، اس کی قید بحیرہ روم کا موتی کی طرح صاف ستھرا چمکتا ہوا پانی تھا، اور اب اس کی رویا میں کوئی پانی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ قید میں جکڑا ہوا اس وقت نہیں تھا، اس کے دکھ جاتے رہے تھے۔ اپنی دوسری آمد پر یسوع دنیا کی تمام تر ناانصافیوں کی مرمت کریں گے۔ اگر آپ بری خبروں سے اس وقت تنگ آ چکے ہیں، آپ اس دنیا کی تمام تر زیادتیوں سے تنگ آ چکے ہیں، تو حوصلہ رکھیے۔ یسوع دوبارہ آ کر ایک نئی دنیا تخلیق کرنے والے ہیں، جہاں نہ آنسو ہوں گے، نہ موت ہوگی، نہ وبا ہوگی اور نہ بیماری ہوگی۔ کیا آپ نے دوسری بات پر غور کیا کہ کلیسیا یعنی مسیح کی دلہن کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا؟ شادی کا دن اکثر اوقات سب لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ میری شادی کا دن میرے لیے بہت ہی یادگار اور خوشی کا دن رہا ہے۔ میں اور میری بیوی اکثر ہم اس دن کے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ اگرچہ ساری رات ہم ٹرین کے تھکا دینے والے سفر کے ذریعے سے قصور میں پہنچے تھے، ہمارے چہرے مٹی سے گٹے ہوئے تھے، بال مٹی سے جٹے ہوئے تھے، اور اس دن کی جب ٹرین سے اترے تھے تو کڑکتی ہوئی دھوپ موجود تھی۔ اس کڑکتی دھوپ میں میں نے شادی والے دن پینٹ کوٹ پہنا تھا اور سر پر 2 کلو کا سہرا اور گلے میں 2 کلو کے ہار پہنے ہوئے تھے۔ ان دنوں پنجاب میں بارات دوپہر کے وقت جایا کرتی تھی اور تمبو کے نیچے سورج کی آگ، مجھے یاد ہے کہ سورج اپنی آگ اگل رہا تھا اور کوئی اے سی ویسی وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی، مگر ان تمام تر تھکا دینے والی چیزوں کے باوجود وہ دن میرے لیے خاص اور خوشی کا دن تھا، جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور کوئی بھی جو شادی شدہ شخص ہے شاید وہ اپنے اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتا ہے۔ شادی کی تیاری کے لیے کئی ماہ لگے تھے۔ بالکل اسی طرح سے اس زندگی کی تمام تر آزمائشیں، دکھ اور تکلیفیں ہمیں انسانی تاریخ کے اس خوشی کے دن کے لیے تیار کر رہی ہے جب ہمارا دلہا شان و شوکت کے ساتھ پورے جلال میں اترے گا تاکہ اپنی کلیسیا یعنی اپنی دلہن کے ساتھ ابدیت کو گزارے۔ تیسری بات، کیا آپ نے خدا کے خیمہ پر غور کیا؟ یہ وہ خیمہ ہے جہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور جسے بیابان میں بار بار لگایا اور اکھاڑا جاتا تھا۔ اب اسے اپنی آخری جگہ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یسوع ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آنے والے ہیں اور وہ اب ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ خیمہ اجتماع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم غیر یقینی اور شک کے بیابان میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں ملک موعود میں لے جانے والا ہے۔ اگر آپ یسوع کے پیچھے آئیں جو خدا کا حقیقی خیمہ ہے، تو چاہے مشکلات کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو پار لگائے گا۔ وہ آپ کو بیابان اور یردن میں سے لے جائے گا۔ اس وبا کے دوران جب آپ علیحدگی یا خوف میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ یسوع کی طرف دیکھیں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یسوع وہ ہے جہاں خدا کے جلال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ دن کے وقت ہمارے لیے راہ دکھانے کے لیے بادل کا ستون اور رات کے وقت رہنمائی کے لیے آگ کا ستون ہے۔ آخر میں، کیا آپ نے ابدی شہر پر غور کیا کہ نئے یروشلم کی ہیکل پتھروں یا دیودار کی لکڑی سے بنی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ یسوع خود ہی ہیکل ہوں گے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ اس کے دروازے کبھی بند نہ ہوں گے؟ پاک ترین مقام وہاں پر نہ ہوگا
نہ ہی پردے جو خدا سے الگ کیا کرتے تھے یہاں موجود ہیں، نہ ہی شک کرنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع وہ نہیں ہے جو وہ کہتا ہے۔ یہ بحث بھی نہ ہوگی کہ بائبل سچی ہے یا نہیں ہے۔ جب یسوع آئیں گے تو ارشاد اعظم بھی نہ ہوگا، بلکہ صرف ارشاد اعظم کی تکمیل ہوگی۔ سب یسوع کا اختیار دیکھیں گے، تمام قومیں ایمان لائیں گی اور اس کی پرستش اور اسے سجدہ کریں گی۔ یسوع کی تمام تر تعلیمات سنی اور مانی جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ یعنی اپنے شاگردوں کے ساتھ رہیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کی چاروں ہیکلیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یسوع جو کائنات کا خالق اور کلمہ خدا ہے، وہ ایک نئی دنیا تخلیق کرنے آ رہا ہے جس میں نہ آنسو ہوں گے اور دکھ جاتے رہیں گے۔ جتنے دکھ اس کی کلیسیا اور دلہن برداشت کر رہی ہے، جن کا تجربہ کر رہی ہے، اس کی آمد پر ان سارے دکھوں کا کلیسیا کو اجر ملے گا۔ حقیقی خیمہ ہمیں بیابان میں سے لے جائے گا اور حقیقی خیمہ کبھی بھی ڈھایا نہیں جائے گا، اور ہم ہمیشہ اس کی خوشی اور برکات سے اور اس کی نہ ختم ہونے والی رفاقت سے محظوظ ہوں گے۔ ہم اس کا تجربہ کریں گے۔ سو آئیے اس ہیکل کے انتظار میں ہم خوشی مناتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا مہربان، ہم تہہ دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند کہ تو نے بہت بڑا فضل اور بہت بڑا شرف بخشا کہ تو نے ہمیں اپنی ہیکل بنایا، اور اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہی ہیکل جو آنے والی ہے، جس کا ذکر ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا ہے، وہ زندہ ہیکل جہاں پر ایک بار پھر سے ہم اپنے مسیح کے ساتھ روبرو ہوں گے، وہاں نہ سورج ہوگا، نہ موت، نہ آہو نالا ہوگا، نہ دکھ، نہ وہاں وبائیں ہوں گی اور نہ روشنی کی ضرورت، کیونکہ برے کا جلال اس ہیکل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن رکھے گا۔ اے خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس انتہائی خوبصورت امید کے لیے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ تمام تر وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھوئے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ابدی ہیکل میں اپنے ابدی مسیح کے ساتھ روبرو رہنے والے ہوں گے، اور ہر قسم کے دکھ، ہر قسم کی تکلیفیں، ہر قسم کی بیماریاں، ہر قسم کی وبائیں جاتی رہیں گی۔ اس کامل امید کے لیے، اس نئے ہیکل اور نئے یروشلم کے لیے اے خداوند جو تو نے تمام تر مقدسین کے لیے تیار کیا ہے، ہم تیرا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اے خداوند میں منت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ آیا وہ اس ہیکل میں جو ابدی ہیکل ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہیکل ہے، اس میں جانے والے ہیں یا نہیں۔ تو میں منت کرتا ہوں اے خداوند تو آج ایسے تمام تر سننے والوں اور دیکھنے والوں کے باطنوں کو، دلوں کو کھول، تاکہ وہ آج خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینے والے ہوں، اور ان کے پاس بھی یہ امید ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کا مقدس اور خدا کی ہیکل ہے، بلکہ اس ہیکل میں ہمیشہ کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سکونت کرنے والے ہیں، جہاں کوئی دکھ، کوئی ماتم، کوئی آہ و نالہ نہ ہوگا، جہاں کوئی وبائیں نہ ہوگی۔ اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کی خوبصورت سچائیوں کے لیے، جو ہمارے لیے تسلی، امید اور حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ اس ساری دعا کو، التجا کو تیرے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے بابرکت، قادر مطلق اور فضل نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔